मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। मेरा नाम इमरान मुख्तार है और खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत दी है, और जो मेरी खिदमत है वो ग्रीन टाउन में है, और जिस मिनिस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ जीसस किंग चर्च मिनिस्ट्री है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और खुदा मुझे अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ फिर टेलीविज़न के लिए, जो कलाम की मुनादी के लिए हर वक्त पेश है, और इसके जो CEO हैं पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जो इस बोझ को, इस रोया को लेकर चल रहे हैं, और इस चैनल के वसीला से घरों में कलाम पहुँच रहा है। बहुत सारी ज़िंदगियाँ कलाम को सुनती हैं और यीशु मसीह के करीब आती हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ा ख़ास टॉपिक जो खुदा ने मुझे दिया। हम सब जानते हैं कि ईद पेंतीकोस का दिन बिल्कुल नज़दीक है। ईद पेंतीकोस वाले दिन क्या हुआ था, आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। रसूलों के ईमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं कलाम हक़ का पढ़ना। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतअज्जब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं हैं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत और खुशी शादमानी का वसीला बने। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर एक ख़ास बात हम देखते हैं। सबसे पहले कि वो दुआ कर रहे थे, एक दिल, एक जान, 120 की जमात दुआ में मजबूत थी। वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए थे और वो दुआ में ठहरे हुए थे। और जब वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए थे तो उनका जो फोकस था वो सिर्फ दुआ थी। वो दुआ पर उन्होंने अपना ध्यान लगाया हुआ था, और वो दुआ एक फ़र्क दुआ थी। वो दुआ सिर्फ लफ्ज़ों की दुआ नहीं थी, बल्कि वो गहराई वाली दुआ थी। ये फ़र्क दुआ थी। इसमें आंसू थे, इसमें जज्बात थे, इसमें बड़ी गहराई के साथ वो दुआ कर रहे थे। और जब आंसुओं के साथ, बोझ के साथ, पैशन के साथ वो दुआ कर रहे थे, तो फिर खुदा की कुदरत उन पर नाजिल हुई, खुदा का पाकरू उन पर नाजिल हुआ, और उन्होंने खुदा की हजूरी का बड़ा गहरा तजर्बा हासिल किया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर वो बैठ कर इंजॉय नहीं कर रहे थे, वो टाइम पास नहीं कर रहे थे, बल्कि वो दुआ में मगन थे, वो दुआ में मशगूल थे। मेरे अज़ीज़ों, जो दुआ में ठहरते हैं फिर खुदा का पाक रूह उन पर नाजिल होता है, और जब उन पर खुदा का पाक रूह नाजिल होता है वो फिर कुव्वत से ममूर हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुमने उस वक़्त ठहरे रहना है जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास न मिल जाए। जब कुव्वत का लिबास मिलता है, रूह कुद्स मिलता है, तो फिर हम पावर किए जाते हैं, हमें ताकत मिलती है, हमें जोर मिलता है। हम यहाँ पर देखते हैं इसी चैप्टर में, जब रूह कुद्स उन पर नाजिल हो, उससे पहले तमाम शिगिर्द डरे हुए थे। वो मुनादी उस लेवल पर नहीं कर रहे थे जिस लेवल पर उन्हें मुनादी करनी चाहिए थी, लेकिन रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ और रूह कुद्स ने उन्हें दिलेरी दी, रूह कुद्स ने उन्हें उभारा, और वो अंजील की मुनादी करने लगे और वो यीशु मसीह की मुनादी करने लगे। और मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा
کہ ہم بھی دعاؤں میں کمزور ہیں، لیکن جب ہم گہرائی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر خدا اپنے زور کو ہماری زندگیوں میں ڈھیلتا ہے، اور وہ زور روح القدس کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگیوں میں اترتا ہے، ہم قوت پاتے ہیں، ہم زور پاتے ہیں، پھر ہماری جو منادی ہے، ہماری جو خدمت ہے، وہ بڑی شاندار ہوتی ہے، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، پھلدار ہو جاتی ہے ہماری خدمت۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو لوگ دعا میں خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا کا پاک روح انہیں کثرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اور جب خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے، ہم مختلف تجربات کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے اندر بہت ساری نعمتیں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یہ سارا کمال پاک روح القدس کا ہے۔ یاد رکھیے گا، پاک روح القدس تب ہم پر نازل ہوتا ہے جب ہم ایک دل ایک جان ہو کر اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، دعاؤں میں اپنا دھیان لگاتے ہیں، گہرائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور ایسی جب ہم دعا کرتے ہیں جو خدا کے دل کو چھو جائے۔ جب ہم ایسی دعا کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں قوت سے لبریز کر دیتا ہے، پھر ہم انجیل کی منادی کے لیے نکلتے ہیں، اور جب اس کا پاک روح آتا ہے ہم نعمتوں سے بھر جاتے ہیں، ہم غیر زبانیں بولتے ہیں، ہم بہت سی نعمتوں کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے ہیں، پھر خدا انہیں استعمال کرتا ہے، اور اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، کلیسیا کی بڑھوتی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جو دعاؤں میں کمزور ہوتے ہیں، خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں اس گہرے طور پر کام نہیں کرتا جس طور پر خدا چاہتا ہے کہ پاک روح ہماری زندگی میں کام کرے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور حوالہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ نکالیے۔ بزرگ پولس رسول کا یہ خط ہے، رومیو کے نام ہے، اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اس طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہم گہرائی کے طور پر دعا نہیں کر سکتے، ہمیں دعا نہیں کرنی آتی۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں دعا نہیں کرنی آتی، لیکن ایک ہے جو دعا کا چیمپئن ہے، جو دعا میں بہت طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ جب وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، جس طرح وہ دعائیا چیمپئن ہے، پھر ہم بھی دعا گو بن جاتے ہیں، پھر ہم بھی ویسی دعائیں کرتے ہیں جیسی خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اور یاد رکھیے گا، جو پاک روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، جب وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر شفاعت کرتا ہے، دعا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، پھر یہ دعا انقلاب لے کر آتی ہے، یہ دعا پھر رنگ لے کر آتی ہے۔ یہ دعا مختلف دعائیں ہیں، عام روٹین میں جو دعائیں ہوتی ہیں لفظی طور پر، یہ دعا ان دعاؤں سے فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی دعاؤں کی ضرورت ہے جو خدا کے دل کو چھو جائے، اور ایسی دعائیں کب ہوں گی؟ جب روح القدس ہمارے اندر آئے گا، جب روح القدس نازل ہوگا۔ جب روح القدس نازل ہوگا پھر وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر ہمیں ایسی دعا کرنا سکھائے گا جو خدا چاہتا ہے، جس دعا کا خدا چاہتا ہے کہ ایک لیول ہو۔ میرے عزیزو، یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی سے روح القدس کو اجازت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرے، ہماری زندگیوں پر سلطنت کرے۔ یہاں پر جو پہلا حوالہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا روح جنبش کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے سروں کے اوپر اس کی جو رحمت ہوتی ہے، اس کا آسمان کھل جاتا ہے۔ جب اس کا آسمان کھلتا ہے تو پھر ہم دلیر ہو جاتے ہیں، پھر ہم منادی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، پھر پاک روح آپریٹ کرتا ہے نعمتوں کو، اور ہماری زندگی سے جب نعمتیں آپریٹ ہوتی ہیں پھر کلیسیا کی بڑھوتی ہوتی ہے، لوگوں کو برکت ملتی ہے، اور خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم 3 باتیں سیکھیں گے اس میسج کے تعلق سے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، پہلی بات، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، لیکن دعا کیسی کریں؟ گہرائی کے ساتھ، اور اس دعا میں روح کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں لفظی دعا نہیں بلکہ روح کے ساتھ مل کر ہم نے دعا کرنی ہے، اور ایسی دعا پھر قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب یوحنا رسول تھا تو اس نے 2 باتوں کی خاص منادی کی تھی، اور یہ منادی کی تھی کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ایک تو یہ منادی کی تھی،
اور دوسری منادی یہ کی تھی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور پھر یسوع نے بھی کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں۔ وہ مددگار کیا کرے گا؟ ہمارے اندر ہمیں زور دے گا، قوت دے گا، اور جس طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں وہ دعا کرنا سکھائے گا۔ اور جب ہم گہرائی کے ساتھ دعا کریں گے دین خداوند ہمیں لبریز کرے گا، خدا ہمیں کثرت کے ساتھ استعمال کرے گا۔ اور جب روح القدس ہمیں دعا میں چیمپئن بنائے گا، دعا میں ہمیں مضبوط کرے گا، تو پھر اس سے بہت ساری برکات ہماری زندگی میں بھی آئیں گی۔ ہمارے رویے چینج ہوں گے، ہماری گفتگو چینج ہوگی، ہمارا کردار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں جو غلط ہوں گی وہ پاک روح ان کو ہماری زندگی سے دور کر دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا میرے عزیزو؟ ہم ایک نئے مخلوق بن جائیں گے، اور جب نئے مخلوق بنیں گے تو روح القدس ہمارے اندر انجیل کی اس منادی کو، اس گواہی کو جو یسوع کی ہے، ہم کثرت کے ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جب دوسروں تک انجیل کی گواہی پہنچے گی، انجیل کی منادی کا ذکر ہوگا، تو بہت سارے لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک خاص بات جو سیکھنے والی ہے یہ کہ پاک روح کن زندگیوں میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پاک روح ان زندگیوں میں آتا ہے جو پاک روح کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، جو پاک روح کے لیے پیاس رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو اپنے دل کو خالی کرتے ہیں، جو اپنے دل کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ اگر ہم کسی جگہ سے دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی دودھ ہمارے گھر میں دینے کے لیے آتا ہے، اگر ہم ایک گندا برتن لے کر جائیں گے تو وہ کبھی بھی اس گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالے گا، وہ کہے گا کہ آپ صاف ستھرا برتن لے کر آئیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم بھی خدا کے برتن ہیں، خدا نے ہمارے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، تو چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، ہم اپنے آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ جب اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک صاف کریں گے تو پاک روح ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ آئے گا۔ جس کا نام ہی پاک روح ہے وہ پاک ہی جگہ پر آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ پاک روح ہماری زندگی میں آئے۔ جب پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا دین ہم خدا کی منادی بہتر طور پر کر سکیں گے، پھر ہمارے اندر نعمتیں اپریٹ ہوں گی۔ ہمیں روح القدس کا جب بپتسمہ ہوگا ہم غیر زبانیں بولیں گے، غیر زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ لیکن یہ ہماری پیاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم روح القدس کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں، ہم روح القدس کے لیے کتنی پیاس رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں 120 کی جماعت نظر آتی ہے جو بڑی شدت کے ساتھ، بڑی آنسوؤں کے ساتھ، پیشن کے ساتھ وہ دعا میں مگن تھے اور گہرائی کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ پھر خدا نے اپنے آسمان کو کھولا، اپنے روح القدس کو بھیجا، اور جب روح القدس کو بھیجا تو وہ پھر سارے غیر زبانیں بولنے لگے۔ جو پہلے کمزوری کی حالت میں تھے اب وہ زوراور بن گئے ہیں، جو پہلے ڈر رہے تھے لیکن اب وہ دلیر ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے پھر ہمیں دلیری مل جاتی ہے۔ سیکھنے والی یہ بات ہے کہ پاک روح میں دلیر بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات آج ہم سیکھیں گے، اور دوسری بات میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ ہم نے روح کے ساتھ گہرائی کے طور پر ہم نے دعا کرنی ہے، گہرائی میں جا کر روح القدس کے ساتھ مل کر ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک بڑی خاص میں آپ سبوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم روح القدس کی ڈائریکشن میں چلیں گے پھر ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے کبھی غلط نہیں ہوں گے، کیونکہ پاک روح ہمارا بہترین مددگار ہے، ہمارا بہترین رہنما ہے۔ اور جب بھی وہ گائیڈ ہمیں کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، پھر ہمیں برکت ملتی ہے، ہمیں سرفرازی ملتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی ڈائریکشن میں چلیں، روح القدس کی رہنمائی میں چلیں۔ اور جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے تو پھر ہمارا دعا کرنے کو دل کرے گا، اور جب دعا کریں گے تو پھر خدا کی حضوری ہم پر کثرت کے ساتھ آئے گی۔ اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دعائیہ زندگی ہے ہم 5 سے 10 منٹ زیادہ دعا نہیں کر سکتے۔ اصل میں وہ روح القدس کی مدد اور رہنمائی میں نہیں چلتے۔ جب روح القدس رہنمائی کرتا ہے، جب روح القدس ہمیں دعا کرنے میں قوت دیتا ہے، زور دیتا ہے، تو پھر گھنٹوں گھنٹے ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر خدا کی حضوری کا ہم گہرے طور پر تجربہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں،
یہ آپ سبوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم نے روح القدس کی ڈائریکشن میں چلنا ہے، ہم نے روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ تیسری اور آخری بات جو ہم سیکھیں گے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کلیسیائی رفاقت میں جڑ کر رہنا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں جو ہم نے حوالہ پہلا پڑھا تھا رسولوں کے اعمال 2 باب میں، یہاں پر ایک جماعت ہے اور وہ کلیسیا مل کر کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ اور جب دعا ہوتی ہے تو پھر خدا کی حضوری ہمارے اوپر آ کر ٹھہرتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جو دعائیں مل کر کی جاتی ہیں، ایک دل ایک جان ہو کر کی جاتی ہیں، وہ دعا پھر رنگ لے کر آتی ہے۔ جب ہم دعا کریں گے جماعت کی صورت میں، رفاقت رکھیں گے مقدسوں کے ساتھ، صادقوں کے ساتھ، جب ہم رفاقت رکھیں گے، مل کر دعا کریں گے کہ ہم آسمان کو کھول سکتے ہیں۔ اور جب اس کا آسمان کھلتا ہے پھر ڈیفینیٹلی برکت ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور جب برکت آتی ہے تو وہ پھر برکت ہمیں کہنا نہیں پڑتی کہ میرے پاس برکت ہے، بلکہ وہ نظر آتی ہے ہمارے کاموں سے، ہمارے رویوں سے، شادمانی ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے۔ جب ہم جماعت کی صورت میں اکٹھے ہو کر، ایک دل ہو کر، ایک جان ہو کر اپنے خداوند کی حمد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی بارگاہوں میں جمع ہو کر اس کے نام کی وڈیائی کرتے ہیں، پھر خدا کا زور اور اس کی جو قوت ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے۔ جب اس کی قوت اور زور ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو پھر ہماری دعائیں رنگ لے کر آتی ہیں، اور جس چیز کے لیے ہم پیاس رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، پھر خدا ہماری نیڈس کو پورا کرتا ہے۔ اور جب نیڈس ہماری پوری ہوتی ہیں پھر ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک خاص بات یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 1 یا 2 کوئلے ہم ایک الگ جگہ پر جا کر رکھ دیں لیکن وہ جلد بجھ جائیں گے، لیکن جو کٹھے کوئلے رہتے ہیں وہ دیر تک جلتے رہتے ہیں اور ان کا ایک جو معیار ہے وہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مقدس ہیں، جو راست باز ہیں، جب وہ مل کر دعا کرتے ہیں ان کی زندگی بھی شاندار ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی بابرکت زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس عید پینتیکوس کے موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے رفاقت رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ رفاقت رکھیں، اپنے خادم کے ساتھ رفاقت رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں، گہرائی کے ساتھ دعا کریں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں، اور پاک روح کی رہنمائی میں چلیں۔ جب آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلیں گے، خدا آپ کو بلند والا کرے گا، خدا آپ کو بلس کرے گا۔ اور تیسری بات جو ہم نے سیکھی کہ ہم نے کلیسیائی رفاقت میں رہنا ہے، یہاں پر ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے۔ یہ سارے اکٹھے تھے، یہ اکٹھے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ اور پھر جب اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور پھر جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو پھر ہم زندگیوں میں یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، جو اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، جو مل کر دعا کرتے ہیں، پھر ان کی دعاؤں کے اوپر جو پاک فرشتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، وہ دعائیں لے کر جاتے ہیں، اور جب دعائیں لے کر جاتے ہیں پھر جواب بھی لے کر آتے ہیں، اور پھر مقدسوں کو جب جواب ملتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو آج پاک روح کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نعمتوں سے بھریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیر زبانوں سے بھریں، تو میرے عزیزو آئیے جماعت کی صورت میں اکٹھے ہو کر دعا کریں، اپنے چرچ کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے خادم کے ساتھ رابطہ کریں، مل کر شدت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ ایک پیاس رکھیں کہ مجھے پاک روح کی ضرورت ہے، خداوند مجھے پاک روح دے۔ جب آپ کو پاک روح ملے گا تو پھر خداوند آپ کو بابرکت کر دے گا۔ میرے عزیزو، اس خاص موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر ابھی تک آپ کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ملا تو آئیے اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب روح القدس سے بھر جائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم روح سے ممور ہو جائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم غیر زبانوں سے بھریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم نعمتوں سے بھریں، خدا چاہتا ہے کہ پاک روح ہماری زندگی میں حکمرانی کرے، خدا چاہتا ہے کہ پاک روح ہماری زندگی پر سلطنت کرے، خدا چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کی رہنمائی میں چلیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم گہرائی میں جا کر دعا کریں، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اور ہماری جو روح ہے یہ مل کر ایک دل ایک جان ہو کر روح القدس کے ساتھ مل کر ہم دعاؤں میں مضبوط ہو جائیں۔ اور جب اب دعاؤں میں مضبوط ہوں گے پھر خدا ہمیں برکت دے گا، ہمیں سرفراز کرے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پہاڑ ہے، کوئی اس طرح کے جوے بندھن ہے، تو آئیے روح القدس کو دعوت دیں، روح القدس ان کو میدان کر دے گا، روح القدس ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ اور جب روح القدس آئے گا تو پھر جوے بندھن ٹوٹیں گے، آپ روح القدس اور خدا کی حضوری سے لبریز ہو جائیں گے،
जब उसकी हजूरी आती है तो फिर हम सारे बाबरकत हो जाते हैं और हमें बरकत मिलती है, हम शादमानी महसूस करते हैं। और याद रखिएगा, ये जो शादमानी है ये खुदा की सिर्फ हजूरी में मिल सकती है और किसी भी जगह पर ये खुदा की शादमानी नहीं मिल सकती। सो लिहाजा आज हमने 3 बातें सीखी हैं। पहली बात हमने सीखी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा हो और ईद पेंतिकोस वाला वो सीन आपकी ज़िंदगी में हो, तो आपको पहले ये करना होगा कि आपने दुआ में गहरे तौर पर जाना है और रूह कुद्स को मांगना है अपनी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, हमने पाक रूह की रहनुमाई में चलना है। जब आप पाक रूह की रहनुमाई में चलेंगे, बहुत शानदार खिदमत होगी, ज़बरदस्त फ्रूट आपको मिलेगा। और तीसरी बात ये हमने आज सीखी कि हमने कलीसियाई तौर पर रफ़ाकत रखनी है और यहाँ पर हमें एक कलीसियाई रफ़ाकत मिलती है, 120 की जमात हमें नज़र आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करेंगी, हमें रूह से ममूर कर देंगी। और जब हम रूह से ममूर होंगे फिर हमारी खिदमत और ज़्यादा शानदार होगी और हम फतह से बढ़कर गलबा पाएंगे। और फिर आंधियाँ आएँ हमारी ज़िंदगी में, तूफ़ान आएँ, चैलेंज आएँ, डिप्रेशंस आएँ, मुश्किलात आएँ, बीमारियाँ आएँ, रूह कुद्स इन सारी मुश्किलात में से हमें ज़ोर देगा, कुव्वत देगा और हम सारी चीज़ों पर फतह पा लेंगे और यीशु मसीह के नाम को अपनी ज़िंदगी से जलाल दे सकेंगे। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी।